बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सबसे पहले ईरान को ख़त्म करना चाहते हैं। लड़ाई में ईरान से ज़्यादा संजीदा हैं। ईरानी सफारतकारों से पनाह लेने की अपील करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ईरानी बहरिया को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। ईरान के मिसाइल और ड्रोन टीवी टुडे ईरान पर हमला करने के सिवा कोई चारा नहीं था। सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जल्द ऐसे इकदाम करेगा जिससे तेल की कीमतों का दबाव कम हो। Israeli partners continues to totally demolish the enemy far ahead of schedule and at levels that people have never seen before, actually. We're destroying more of Iran's missiles and drone capability every single hour, knocking them out like nobody thought was possible. As soon as they set off a missile, within 4 minutes, the launcher gets hit. They don't know what's happening. But we have the greatest military anywhere in the world. Their Navy is gone. 24 ships in 3 days. That's a lot of ships. Their anti-aircraft weapons are gone. So they have no air force, they have no air defense. All of their airplanes are gone. Their communications are gone. Missiles are gone, launches are gone, about 60% and 64% respectively. Other than that, they're doing quite well. I said, what's left? But they're tough, and they want to fight. And they're calling, they're saying, how do we make a deal? I said, you're being a little bit late. And we want to fight now more than they do. मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल के बायस 5 दिन बाद पहली परवाज की पाकिस्तान आमद हुई। दुबई से निजी एयरलाइन की पहली परवाज कराची पहुंच गई। परवाज 28 फरवरी से दुबई में फंसे मुसाफिरों को लेकर रिलीफ के तौर पर पहुंची। परवाज में 300 से ज्यादा मुसाफिर दुबई से कराची पहुंचे। वाज़ेह रहे कि मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के बायस फ़ज़ाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है और 5 रोज के दौरान 8 ममालिक की मनसूख होने वाली परवाजों की तादाद 20,000 से तजावुज़ कर गई थी। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान से मुसलसल छठे रोज भी मशरिक़ वस्ता के लिए परवाजें मुतासिर हुई थीं और मजमूई तौर पर 145 परवाजें मनसूख कर दी गई थीं। एविएशन ज़राए ने बताया था कि कराची से मशरिक़ वस्ता के लिए 35, लाहौर से 19, मुल्तान से 12 परवाजें मनसूख की गईं, जबकि इस्लामाबाद से 35, पेशावर से 14, सियालकोट से 12 और फैसलाबाद से 6 परवाजें भी मनसूखी का शिकार हुई थी। इसके अलावा कोयटा से मशरिक़ वस्ता के लिए 2 परवाजें भी मनसूख कर दी गई थीं। दूसरी जानिब खलीजी ममालिक में हंगामी इनखला के पेश नज़र दुबई, अबू धाबी और शारजा एयरपोर्ट से 167 खसूसी परवाजें ऑपरेट की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलों के बायस रियाज और दमाम के फ़ज़ाई एयरपोर्ट भी मुतासिर हुए थे, जहां बुध के रोज 57 परवाजें मनसूख जबकि 46 परवाजें ताख़ीर का शिकार रहीं। कराची से दुबई, दोहा, अबू धाबी, शारजा और बहरीन के लिए आज 21 परवाजें मनसूख हुईं, जबकि लाहौर से दुबई, दोहा, शारजा, कुवैत, दमाम और अबू धाबी के लिए 27 परवाजें मनसूख की गईं। इस्लामाबाद से दोहा, अबू धाबी, बहरीन, शारजा और दुबई के लिए 19 परवाजें मनसूख हुईं, जबकि 14 परवाजें रोजाना की लिए तैयार हैं। आपको बताते चलें कि 14 परवाजें रवानगी के लिए तैयार हैं। पेशावर से दोहा, अबू धाबी, दुबई, शारजा और जद्दा के लिए 12 परवाजें मनसूख हुईं, जबकि 4 शेड्यूल की गईं। मुल्तान से दोहा, दुबई, शारजा, अबू धाबी और दमाम के लिए 8 परवाजें मनसूख हुई और 7 रवाना होने के लिए तैयार हैं। फैसलाबाद से दुबई, शारजा और जद्दा के लिए 7 परवाजें मनसूख हुई। इसी पर जानेंगे राना यमीन, नुमाइंदा इस्लामाबाद से। जी हमें आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची से दुबई, दोहा, अबू धाबी, शारजा और बहरीन के लिए आज 21 परवाजें मनसूख हुई, जबकि लाहौर से दुबई, दोहा, शारजा, कुवैत, दमाम और अबू धाबी के लिए 27 परवाजें मनसूख की गई। इस्लामाबाद से दोहा, अबू धाबी, बहरीन, शारजा और दुबई के लिए 29 परवाजें मनसूख हुई, जबकि 14 परवाजें रवाना होने के लिए तैयार हैं। पेशावर से दोहा, अबू धाबी, दुबई, शारजा और जद्दा के लिए 12 परवाजें मनसूख हुई, जबकि 4 शेड्यूल की गई हैं। मुल्तान से दोहा, दुबई, शारजा, अबू धाबी और दमाम के लिए 8 परवाजें मनसूख हुई और 7 रवाना होने को तैयार हैं। फैसलाबाद से दुबई, शारजा और जद्दा के लिए 7 परवाजें मनसूख हुई, जबकि 2 परवाजें ऑपरेट होने की तवक्को है। कोयटा से शारजा और दुबई की आज की 4 परवाजें ऑपरेट होने की उम्मीद है। गुज़श्ता एक हफ्ते में पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता जाने वाली मनसूख परवाजें मजमूई तौर पर 1123 हो चुकी हैं। राना यमीन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का।
बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी के बाद इंडेक्स एक बार फिर कई हदें खो बैठा। कारोबारी हफ्ते के पांचवें और आखिरी रोज कारोबार के आगाज से ही स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान देखा गया। 3000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी के साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,58,154 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कारोबारी दिन के इख्तिताम पर स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,61,210 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। आपको बताते चलें कि दूसरी जानिब इसराइल अमेरिका की ईरान से जंग के बाद आलमी मार्केट में ग्राउट जारी है। अमेरिका के दो जोन्स मार्केट में 1.6% कमी, यूरोपीय मार्केट में भी शदीद दबाव का शिकार। एशियाई मार्केट में भी मंदी का रुझान है। जनूबी कोरिया की मार्केट एक वक्त में 12% तक नीचे गिर गई। आपको बताते चलें कि जापान का इंडेक्स 3% कम हो गया। ऑस्ट्रेलिया और चीन के इंडेक्स में भी कमजोर हुए। इसके अलावा खाम तेल की कीमत $84.5 फी बैरल हो गई, जबकि गैस की कीमतें दुगना बढ़ गई हैं। आपको बताते चलें, अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि 6% कमी रिपोर्ट की गई। यूरोपीय मार्केट्स में शदीद दबाव का शिकार। एशियाई मार्केट में भी मंदी का रुझान। जनूबी कोरिया की मार्केट एक बार फिर 12% तक नीचे गिर गई है। निक्की जापान का इंडेक्स 3% कम हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बरादर ममालिक अज़रबैजान और तुर्किया पर होने वाले हालिया हमलों पर तशवीश का इजहार किया है। एक्स पर जारी एक पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में दोनों ममालिक की क़यादत और अवाम के साथ खड़ा है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ऐसे इक़दामात की शदीद मज़म्मत करता है जो मज़ीद कशीदगी का बाइस बन सकते हैं, खित्ते के अमन इस्तेकाम को नुकसान पहुँचाते हैं। पाकिस्तान तमाम फ़रीक़ैन से ज़ब्त व तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की अपील करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस बात पर जोर दिया कि खित्ते में अमन इस्तेकाम बरकरार रखने के लिए कशीदगी में कमी लाना और मुज़ाकरात को फ़रोग़ देना नागुज़ीर है। मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल के बाइस तवानाई बहरान से निमटने के लिए आला सतह की कबीना कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आला सतह कबीना कमेटी की सिफारिशात पर फैसला करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन माहाना की बजाय हफ्तावार करने की तजवीज़ भी है। आपको बताते चलें कि सनतों को गैस की फ्राहमी जारी रखने की हदायत जारी की जाएगी या नहीं, फैसला भी आज मुतवक्के है। तलीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेज और दफातर में वर्क फ्राम होम की तजवीज़ ज़ेर गौर है। तवानाई बहरान से बचने के लिए आला सतह की कबीना कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली। आलमी सूरत हाल के पेश नज़र तवानाई बचत इकदामात पर भी फैसला होगा। ज़राए ने मजीद बताया कि पेट्रोलियम और गैस की बिला तातुल फ्राहमी के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेगेस्ट ने कहा है कि ईरान जंग 4 हफ्ते भी हो सकती है, 8 हफ्ते या ज़्यादा भी। अमरीकी मिशन अगले मरहले में दाखिल हो रहा है। अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेगेस्ट ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए ईरान में अहदाफ से मुतल्लिक वाज़ेह बयान देने से गुरेज किया। कहा कि जंग की टाइम लाइन हम खुद तय करेंगे। अमेरिका ईरान में फौजी अहदाफ को मजीद वुसअत नहीं दे रहे। ईरानी फ़िज़ाओं और समंदर में कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। पेट हेगेस्ट ने सहाफ़ियों को बताया कि अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में अपनी अफ़वाज और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पेट हेगेस्ट ने कहा कि ईरान तवक्का कर रहा है कि हम जंग में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ईरान के मुताबिक हम जंग में फंस चुके हैं, ये इसकी ख्वाहिश हो सकती है। पासदाराना इनकलाब को अमरीकी फ़ौजी ताकत से मुतल्लिक गलत फहमी थी। अमरीकी वज़ीर जंग का मजीद कहना है कि हमारे पास असलहे के वसी ज़खायर हैं जो हमें मजीद कार्रवाई की इजाजत देते हैं। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का ईरान जंग पर रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप मुमकिना तौर पर जल्द फतह का ऐलान कर सकते हैं। ट्रंप कहेंगे आयतुल्लाह को हटा दिया, ईरान के न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाया। एंटोनी ब्लिंकन का मजीद कहना था कि ईरानी हुकूमत के मुस्तकबिल का फैसला ईरानी अवाम पर छोड़ दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि एंटोनी ब्लिंकन ने ट्रंप इंतजामिया को ईरान के साथ जंग खत्म करने की तजवीज़ दी थी।
امریکہ نے گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران ایران کے 200 اہداف پر حملہ کر کے بیلسٹک میزائل کے ذخیرے اور 30 سے زائد بحری جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ سینٹ کام کے کمانڈر ایڈمرل برگیڈ کوپر نے ایران پر حملوں سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ B-2 بمبار طیاروں نے درجنوں بنکر بستر بمبوں سے گہرائی میں دفن بیلسٹک میزائل لانچرز تباہ کر دیے ہیں۔ سینٹ کام کمانڈر نے کہا کہ پہلے دن کے بعد سے ایرانی بیلسٹک میزائل حملوں میں 90% کمی آئی ہے۔ آپریشن کے اگلے مرحلے میں ایران کی میزائل پیداوار کی صلاحیت کو تباہ کرنے پر توجہ دی جائے گی۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب نے کلسٹر بمبوں سے لیس خیبر شکن میزائل سے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر حملہ کر دیا۔ اسرائیل کے خلاف حملے آخر تک جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق پرنس سلطان ایئر بیس کی طرف داغے گئے 3 بیلسٹک میزائل تباہ کر دیے گئے ہیں۔ سعودی دفاعی نظام کی بروقت کارروائی سے یہ بیلسٹک میزائل تباہ کیے گئے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق داہیہ میں حزب اللہ کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ لبنانی سرکاری میڈیا نے بھی بیروت پر اسرائیلی حملے کی تصدیق کی ہے۔ حملے سے قبل علاقے کے رہائشیوں کو انخلا کی وارننگ بھی جاری کی گئی تھی۔ لبنانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ رواں ہفتے اسرائیلی حملوں میں شہید افراد کی تعداد 123 ہو گئی جبکہ 683 افراد زخمی ہوئے۔ اپنے ایک بیان میں حوثی رہنما عبد الملک الحوثی نے خبردار کیا کہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں، صورتحال کے مطابق فوری رد عمل دیں گے۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملوں کے باوجود ایرانی حکومت مضبوط ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکی اسرائیلی کارروائیاں ایرانی حکومت کو کمزور نہ کر سکیں۔ ایران میں حکومت کے خلاف بغاوت کے آثار نہیں۔ ایرانی حکومتی عہدیداروں میں انحراف کی اطلاعات بھی نہیں۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کا کہنا تھا کہ مشرق وسطی میں جاری تنازعات کے باعث 3,30,000 سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ UNHCR کے مطابق حالیہ کشیدگی کے دوران کم از کم 1 لاکھ افراد نے ایرانی دارالحکومت تہران کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح لبنان میں جاری کشیدگی کے دوران 84,000 سے زائد افراد گھروں سے بے دخل ہو چکے ہیں۔ لبنان سے 30,000 سے زائد افراد شام منتقل ہو چکے ہیں۔ UNHCR نے بتایا کہ خطے میں جاری کشیدگی کے باعث انسانی بحران مزید گہرا ہونے کا خدشہ ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ اسرائیل نے ایران جنگ کے اگلے مرحلے کے آغاز کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی آرمی چیف کہتے ہیں کہ سرپرائز دیں گے۔ سرپرائز کیا ہے یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ اگلے مرحلے میں بقیہ ایرانی قیادت اور فوجی صلاحیتوں کو ختم کیا جائے گا۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ اصفہان میں فضائی دفاعی نظام تباہ کر دیا۔ قم میں بیلسٹک میزائل لانچرز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ واضح رہے کہ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں جہاں باک ہونے والے افراد کی تعداد 1,230 ہو گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق اموات میں زیادہ تعداد میناب اسکول کی طالبات کی ہے، جبکہ ایران اور حزب اللہ کے حملوں میں 11 اسرائیلی ہلاک ہوئے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں جاری تنازعات کے باعث 3,30,000 سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ UNHCR کے مطابق حالیہ کشیدگی کے دوران کم از کم 1 لاکھ افراد نے ایرانی دارالحکومت تہران کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح لبنان میں جاری کشیدگی کے دوران 84,000 سے زائد افراد گھروں سے بے دخل ہو چکے ہیں۔ لبنان سے 30,000 سے زائد افراد شام منتقل ہو چکے ہیں۔ UNHCR کے مطابق خطے میں جاری کشیدگی کے باعث انسانی بحران مزید گہرا ہونے کا خدشہ ہے۔ سری لنکا کے صدر انوارا کمارا ڈنائستکے نے کہا ہے کہ ایران کے ایک اور بحری جہاز کو حفاظتی تحویل میں ٹرنوکے مالا بندرگاہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق سری لنکن صدر انوارا کمارا ڈنائستکے کا کہنا ہے کہ ایرانی بحری جہاز پر 208 افراد سوار ہیں۔ اس سے قبل سری لنکن حکام کا کہنا تھا کہ ایک اور ایرانی جنگی جہاز اسی علاقے میں جا رہا ہے جہاں امریکی آبروز نے ایرانی جہاز کو نشانہ بنایا تھا۔ خدشہ ہے کہ دوسرا جہاز بھی اسی طرح نشانہ بن سکتا ہے۔ یاد رہے کہ بدھ کے روز سری لنکا کے ساحل کے قریب امریکی حملے کا نشانہ بن کر ایک ایرانی بحریہ کا جنگی جہاز ڈوب گیا تھا۔
مشرق وسطی میں پھنسے مزید 106 پاکستانی شہری ایران سے تفتان بارڈر کے ذریعے بحفاظت وطن واپس پہنچ گئے۔ ایران اور اسرائیلی جنگ کے بعد ایران میں مقیم پاکستانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ حکام کے مطابق گبد، رمدان سرحد اور تفتان بارڈر سے مجموعی طور پر 322 افراد واپس پہنچے۔ حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ 5 روز کے دوران مجموعی طور پر 1497 افراد ایران سے تفتان پہنچے ہیں۔ ایران سے آنے والے تمام افراد کو رہائش، کھانے پینے کے سامان سمیت تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کی آبی دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ بھارت نے سنتاس معاہدہ یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر معطل کیا۔ پاکستان پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کے عمل کو مسترد کرتا ہے۔ عاصم افتخار کا کہنا تھا کہ پانی کا بطور ہتھیار استعمال علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ عالمی برادری بھارت سے سنتاس معاہدے کی پاسداری کروائے۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کے عہدے کی مدت میں 3 سال کی توسیع کر دی گئی۔ وفاقی حکومت نے قومی احتساب قانون 1999 کے تحت عہدے کی مدت میں توسیع کی منظوری دی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزارت قانون و انصاف نے چیئرمین نیب کے عہدے کی مدت میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع 6 مارچ 2026 سے مؤثر ہوگی۔ چیئرمین نیب کے عہدے کی مدت میں توسیع موجودہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر ہوگی۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز سینٹ اور قومی اسمبلی نے نیب ترمیمی بل منظور کیا تھا۔ اسی پر جانیں گے رانا یمین، نمائندہ اسلام آباد سے۔ جی آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، چیئرمین نیب جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کے عہدے کی مدت میں 3 سال کی توسیع کر دی گئی ہے۔ وفاقی حکومت نے قومی احتساب قانون 1999 کے تحت عہدے کی مدت میں توسیع کی منظوری دی۔ وزارت قانون و انصاف نے چیئرمین نیب کے عہدے کی مدت میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع 6 مارچ 2026 سے مؤثر ہوگی۔ چیئرمین نیب کے عہدے کی مدت میں توسیع موجودہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر ہوگی۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز سینٹ اور قومی اسمبلی نے نیب ترمیمی بل منظور کیا تھا۔ اس سے قبل قانون میں چیئرمین نیب کی 3 سالہ مدت میں توسیع نہیں ہو سکتی تھی۔ واضح رہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کو پہلی بار 4 مارچ 2023 کو چیئرمین نیب تعینات کیا گیا تھا۔ جی رانا یمین، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کا۔ بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے مطابق ملک میں نئی کمپنیوں کی رجسٹریشن میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آیا، جو معاشی سرگرمیوں میں تیزی کا اشارہ ہے۔ کمیشن کے مطابق فروری کے مہینے میں 3444 نئی کمپنیاں رجسٹرڈ ہوئیں، جس کے بعد پاکستان میں رجسٹرڈ کمپنیوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 2,87,049 ہو گئی۔ اعداد و شمار کے مطابق 82 نئی کمپنیوں میں غیر ملکی شراکت داری بھی شامل ہے، جن میں چین کے 44 کمپنیوں نے ڈائریکٹرشپ حاصل کی۔ اس کے علاوہ امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور کینیڈا سمیت دیگر ممالک کے سرمایہ کاروں نے بھی نئی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی۔ ایس ای سی پی کے مطابق غیر ملکی سرمایہ کاروں نے مائننگ، ٹریڈنگ اور آئی ٹی سیکٹر میں کمپنیوں کی رجسٹریشن کروائی۔ صوبوں کے لحاظ سے پنجاب میں 1696، اسلام آباد میں 656 اور سندھ میں 555 کمپنیاں رجسٹرڈ ہوئیں۔ شعبہ وار جائزے کے مطابق آئی ٹی اور ای کامرس کے شعبے میں 730 نئی کمپنیاں رجسٹرڈ ہوئیں، جبکہ ٹریڈنگ میں 531، سروس میں 434 اور ریئل اسٹیٹ میں 323 نئی کمپنیاں قائم کی گئی۔ آپ کو بتاتے چلیں اس کے علاوہ مائننگ، ٹیکسٹائل، تعلیم، صحت، کھیلوں کے سامان، لیبر اور الیکٹرک گنز کے شعبوں میں بھی نئی کمپنیاں رجسٹرڈ کی گئی ہیں۔ سیلاب سے پہلے حفاظتی حصار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب کے عوام کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے مستقل طور پر بچانے کا مشن شروع کر دیا۔ سیلابی تباہی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے فلڈ زونز واگزار کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مریم نواز نے تجاوزات کلچر پر پھر سے کاری ضرب لگاتے 3 ماہ کے اندر اندر تمام فلڈ زونز خالی کروانے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 2 ٹوک فیصلہ کیا کہ آبی راستوں میں غیر قانونی تعمیرات کرنے والوں کو کوئی سرکاری
سرکاری امداد نہیں ملے گی۔ وزیر اعلیٰ نے دریا کے گزرگاہوں میں تعمیرات بنانے پر پابندی پر عمل درآمد یقینی بنانے اور آبی گزرگاہوں میں غیر قانونی تعمیرات کے سدباب کے لیے مستقل مانیٹرنگ کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب میں 17 مقامات پر منی ڈیم بنانے کی تجویز کا بھی اتفاق کیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ چنوٹ میں بند بنانے کے لیے فیزیبلٹی رپورٹ مکمل کر لی گئی، اصولی منظوری دے دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ دریا کے پیٹ میں تعمیرات کا باب ہمیشہ کے لیے بند کیا جا رہا ہے۔ کالا باغ اور سدھائی کے مقامات پر آبی ذخائر کی استعداد بڑھانے، پی ڈی ایم اے کی ری اسٹرکچرنگ اور 8 نئے ونگ بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ پنجاب کے 439 بلدیاتی اداروں کی حد بندیوں اور تشکیل کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے۔ پنجاب میں نئے بلدیاتی اداروں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہو گیا۔ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے تحت صوبے میں 219 بلدیاتی ادارے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں 182 میونسپل کمیٹیاں اور 11 میونسپل کارپوریشنز تھیں۔ بلدیاتی اداروں کی حیثیت، ناموں اور حد بندیوں کی تفصیلات نوٹیفیکیشنز میں شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی تفصیلات فراہم کر دی گئیں۔ اعتراضات اور دیگر قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ نئے بلدیاتی اداروں کی باقاعدہ تشکیل، اختیارات اور اثاثہ جات کی منتقلی اور انہیں فعال بنانے کا عمل شروع کیا جائے گا۔ پنجاب کے تمام اضلاع میں اینٹی ڈرون یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہر ضلع میں اینٹی ڈرون سسٹم بھی فراہم کیا جائے گا۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق ہر ضلع کے ڈی پی او کی سربراہی میں اینٹی ڈرون یونٹ اور اینٹی ڈرون سسٹم قائم کیے جائیں گے۔ اینٹی ڈرون سسٹم جیمرز کی مدد سے دشمن اور شرپسند عناصر کے ڈرونز کو ناکارہ بنائیں گے۔ فضائی نگرانی اور عوامی حفاظت کے لیے پولیس کے استعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب بھر میں آؤٹ ڈور ڈرونز اڑانے پر پہلے ہی دفعہ 144 نافذ ہے۔ حکومت پنجاب نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر عوامی سطح پر ڈرون کے استعمال پر پابندی عائد کی۔ قانون نافذ کرنے والے اور انٹیلیجنس ادارے پابندی سے مستثنی ہیں۔ اہم اپڈیٹ ہے، آپ کو بتاتے چلیں کہ استعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ فضائی نگرانی اور عوامی حفاظت کے لیے پولیس کے استعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ پنجاب بھر میں آؤٹ ڈور ڈرون اڑانے پر پہلے ہی دفعہ 144 نافذ ہے۔ حکومت پنجاب نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر عوامی سطح پر ڈرون کے استعمال پر پابندی عائد کی۔ قانون نافذ کرنے والے اور انٹیلیجنس ادارے پابندی سے مستثنی ہوں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اینٹی ڈرون سسٹم جیمرز کی مدد سے دشمن اور شرپسند عناصر کے ڈرونز کو ناکارہ بنائیں گے۔ اسی پر جانیں گے آصف اقبال چودھری، ڈپٹی بیورو چیف لاہور سے۔ جی آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ تمام اضلاع میں اینٹی ڈرون یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ہر ضلع میں اینٹی سسٹم جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق ہر ضلع کے ڈی پی او کی سربراہی میں اینٹی ڈرون یونٹ اور اینٹی ڈرون قائم کیے جائیں گے۔ اینٹی ڈرون سسٹم جیمرز کی مدد سے دشمن اور شرپسند جو عناصر ہیں ان کو ڈرون سے کو ناکارہ بھی بنا سکیں گے، اور فضائی نگرانی اور عوامی حفاظت کے لیے پولیس کی استعداد میں اضافہ بھی کیا جا رہا ہے۔ پنجاب بھر میں آؤٹ ڈور اور ڈرون اڑانے پر پہلے ہی دفعہ 144 نافذ ہے، اور حکومت پنجاب خدشات کے پیش نظر عوامی سطح پر ڈرون کے استعمال پر جو پابندی ہے وہ عائد کی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اور انٹیلیجنس اداروں کی پابندی جو ہے وہ اس سے مستثنی ہے۔ جی آصف اقبال چودھری، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کا۔ اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان رینجر سندھ نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر شاہ ٹاؤن فیز 3 میں کارروائی کرتے ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم کی متعدد وارداتوں میں ملوث ابرو گینگ کے سرگنا سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان سندھ رینجرز کے مطابق گرفتار ملزمان میں منور علی، عدیل علی، مظہر علی اور رضوان علی شامل ہیں۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، 2 موبائل فونز اور نقدی بھی برآمد کی گئی۔ احکام کے مطابق گرفتار ملزمان میں شاہ لطیف ٹاؤن، شاہ ٹاؤن، رزاق آباد، جوگی مور، گلشن حدید، قائد آباد اور مہلکہ علاقوں میں موبائل فون اور نقدی چھیننے کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہیں۔ ترجمان کے مطابق گرفتار ملزم رضوان اسٹریٹ کرائمز کے ساتھ ساتھ پاکستان اسٹیل مل سے لوہا اور پیتل چوری کرنے کی وارداتوں میں بھی ملوث رہا ہے۔ تاہم ملزمان کو قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اہم اپڈیٹ ہے، آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان رینجر سندھ نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر شاہ ٹاؤن فیز 3 میں کارروائی کرتے ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم کی متعدد وارداتوں میں ملوث ابرو گینگ کے سرگنا سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔
اہم اپڈیٹ ہے، آپ کو بتاتے چلیں کہ حکام نے بتایا ہے کہ گرفتار ملزمان میں شاہ لطیف ٹاؤن، شاہ ٹاؤن، رزاق آباد، جوگی مور شامل ہیں۔ قومی ہاکی ٹیم کا ورلڈ کپ میں کوالیفائی کرنے کا مشن مصر میں کوالیفائنگ راؤنڈ کے سیمی فائنل میں پاکستان ٹیم آج جاپان سے مقابلہ ہوگا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستانی ٹیم کا آج جاپان سے مقابلہ ہوگا۔ سیمی فائنل میں جیت کی صورت میں پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر جائے گی، ہار کی صورت میں تیسری پوزیشن کا میچ کھیلنا پڑے گا۔ قومی ہاکی ٹیم کے کپتان اماد بٹ سیمی فائنل میں اچھی کارکردگی دکھانے کے لیے پرامید ہیں۔ قومی ٹیم کے کپتان اماد بٹ نے کہا کہ ٹیم کا مورال ہائی ہے، قوم سے دعاؤں کی اپیل ہے، انشاءاللہ ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کریں گے۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گزشتہ 2 سال کی مدت میں ریکارڈ ترقیاتی منصوبے مکمل کیے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر آفس گجرات میں بریفنگ اجلاس سے خطاب کرتے وزیر صنعت و تجارت پنجاب چودھری شافع حسین نے کہا کہ حکومت کے بے مثال فلاحی پروگراموں سے عوام کی بڑی تعداد مستفید ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے فراہم کردہ فنڈ سے گجرات میں بھی ریکارڈ ترقیاتی اسکیموں پر کام جاری ہے۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین نے بعد ازاں عزیز بٹی شہید ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ کیا، مختلف وارڈز میں مریضوں کی خیریت دریافت کی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ صوبائی وزیر اعظم رحمانی کی رہائش گاہ پر بھی گئے اور ان سے ان کی اہلیہ اور کزن کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ محمد علی کو اجازت دیجیے، مزید اہم خبروں کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔